Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Dr. Zakia Banu. Today the topic of my lecture is Pakistan ideology and Allama Iqbal. Allama Iqbal was a great philosopher, poet. He had acquired countrywide fame and recognition as a thinker. He received his early education from the Government College, Lahore, and later on went to England to pursue studies in law. He got his PhD in philosophy from a German university. Allama Iqbal taught for a few years at the Government College, Lahore. He studied Islam deeply and had a profound liking for the Islamic principles and its tenets. He compared the Western culture with Islam and reached at the conclusion that mankind's emancipation and welfare lay in the adoption of Islamic way of life. علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے، فلاسفر تھے اور فلسفہ میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا اور علامہ کہلائے۔ انہوں نے اسلام کا ڈیپلی مطالعہ کیا، انہوں نے اسلام کا مغربی کلچر کے ساتھ تقابل کیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ انسانیت کی نجات اس میں ہے اور اس کی فلاح و بہبود اس میں ہے کہ وہ اسلامی طرز زندگی کو اڈاپٹ کریں۔ Basically, Allama Iqbal was a poet, teacher, and thinker. However, he had to come in the political field in order to safeguard the interests of the Muslims of the subcontinent. His entry into politics was greatly welcomed by Muslims, where a trustworthy companion of Quaid-e-Azam was badly needed. یعنی قائد اعظم جن کی قیادت میں ہم نے تحریک پاکستان چلائی اور پاکستان کو حاصل کیا، علامہ اقبال ان کو ایک اچھے کمپینین ملے اور وہ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہی سیاست میں آئے۔ علامہ اقبال proved a great political leader and a reliable companion of the قائد اعظم. He awakened the Muslims of the subcontinent with these stirring verses to demand to separate homeland. He led the Muslim at every step and rendered great services in the accomplishment of Pakistan. Allama Iqbal considered Islam a complete code of life. He said, "I am fully convinced that the Muslims of India will ultimately have to establish a separate homeland as they can't live with Hindus in the United India." He divided and advised the Muslims to understand their real position and shed away their mental confusion and narrow approach to life. He clarified the glorious image of Muslims Ummah. میں آپ کو یہ بات بتانے کی اسٹوڈنٹ کوشش کر رہی ہوں کہ علامہ اقبال کو کیسے پتہ چلا کہ مسلم تہذیب کو ہندو تہذیب میں ضم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو اس طرح سے پتہ چلا کہ انہوں نے قرآن پاک کا ڈیپلی مطالعہ کیا اور اس کی ورسز کو سیکھا اور دیکھا کہ یہ تو ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی الہامی کتاب ہے، اس کو ماننے والے کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے اور اس کی آئیڈینٹی اور امیج کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ تو یہی اس کی بیسک ریزن تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ راہ دکھائی کہ وہ اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کریں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ وہ کون سا آسمان تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے، یعنی تو ناکام زندگی گزار رہا ہے۔ علامہ اقبال openly negated the concept of one nation of India and emphasized on the separate and distinct national image of Muslims. He considered the establishment of Pakistan very essential and vital for the restoration of national and religious identity of the Muslims. His poetry reflects his love for the nation and country. He produced a large number of poems which indicate his immense love for his homeland.
علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ دیکھیں کہ وہ ویسٹرن کلچر سے کتنی نفرت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو ان کی خود ساختہ تہذیب ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال said, Islam guides the mankind in every aspect of worldly life and therefore must be enforced in an Islamic state as a code of life. He based the foundation of homeland on the religion which later on became the ideology and basis of Pakistan. Allama Iqbal said, Islam strengthens the life by infusing spiritual unity. He said, in Islam, the Almighty God and universe, the soul and matter, are the different part of one whole. He did not believe in any system separated from religion and declared that religion and politics are not separated from each other in Islam. آپ دیکھیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس بات کو نیگیٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلم تہذیب جو ہے اس کو اسلام سے ڈرائیو کیا گیا ہے اور جو ان کا سیاسی نظام ہے وہ اس کے سوشل سسٹم پر بیس کرتا ہے، یعنی ان کی تہذیب ہے اس سے مذہب کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی مذہب کو سیاست اور سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں ایک چیزیں ہیں اور ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ علامہ اقبال believed in the federal system and thought it is an ideal system for India in the prevailing conditions. He emphasized on the introduction of the federal system to bring unity and solidarity to the country. He also believed that the federal system would promote unity amongst various functions of the society, which would help defense of the country. اسٹوڈنٹس، اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ فیڈرل سسٹم کیا ہوتا ہے۔ دیر آر ٹو ٹائپس آف سسٹم. دی فرسٹ از فیڈرل سسٹم، دی سیکنڈ از یونیٹری فارم آف گورنمنٹ. تو جو انڈینس تھے، جو ہندوز تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ برِ صغیر کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ یونیٹری ہونا چاہیے، یعنی وحدانی نظام ہونا چاہیے، جبکہ وحدانی نظام جو ہے، جو پارلیمانی جمہوریت برٹشر اس ملک میں یا اس علاقے خطے میں چلا رہے تھے، ان سے یہ تھا کہ مسلمان ایز اے نیشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جاتے۔ تو ایک ایسا علاقہ، ایک ایسا ریجن جس میں مختلف مذاہب کے لوگ تھے، جن کی اپنی اپنی تہذیب تھی، ثقافت تھی اور ان کے اپنے اپنے زندگی گزارنے کے طور طریقے تھے، وہاں پر یونیٹری سسٹم کسی طور پر بھی کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو علامہ اقبال نے کہا، ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ اس سب کانٹیننٹ کے لیے فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے۔ فیڈرل سسٹم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ اس میں دو طرح کی گورنمنٹس ہوتی ہیں، ایک فیڈرل گورنمنٹ اور دوسری پروونشل گورنمنٹ۔ تو سب کانٹیننٹ اتنا بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے، اب تو یہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر تقریباً 25 پروونسز تھے اور تقریباً 530 کے قریب اسٹیٹس تھیں۔ تو ایسا علاقہ جو ہیٹروجینٹی جس میں پائی جاتی ہے، یعنی اس میں مختلف زبانیں بولی جائیں، مختلف مذاہب، مختلف ذہنوں کے لوگ ہوں، وہاں پر فیڈرل سسٹم ہی کامیابی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی سے ہندوؤں کے مسلمانوں کے مفادات جو ہیں ان کا تحفظ ممکن ہے، کیونکہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ از انکنسیویبل فار انڈیا. The residuary powers must be left to the self-governing units. انہوں نے کہا کہ ان حالات میں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کسی طور پر بھی کنوینئنٹ نہیں ہے سب کانٹیننٹ کے لیے، کیونکہ اگر فیڈرل سسٹم ہوگا تو اس میں
اس کو آپ ہمارے پریزنٹ سسٹم سے سمجھ سکتی ہیں کہ آج پاکستان کا جو نظام ہے وہ وفاقی نظام کے تحت چل رہا ہے، اور اس میں جو پروونسز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو ریزیڈوری پاورز ہیں یعنی وہ پروونشل گورنمنٹس کے پاس ہوں گی، جس سے ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ مینٹین رہے گی، کیونکہ جو فیڈرل سسٹم ہے it works on the principle union without unity. I would never like the Muslims of India to agree on a system which negates the principles of a true federation or fails to distinguish from a separate political unit. In this way, only the Muslims of India will have maximum opportunities of development, and in return would be able to render best services for the defense of the country against foreign invasion. That invasion one of the ideas or guns and boycotts. یعنی مسلمان ان کے اپنے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو دوسری پاورز ہیں یا دوسرے ممالک ہیں ان کے خلاف تحفظ کے لیے بھی فیڈرل سسٹم جو ہے وہ بہترین ہے، اور اسی سے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو جو ہے وہ مواقع ملیں گے کہ وہ ترقی کر سکیں۔ تو اسی لیے علامہ اقبال جو تھے وہ ہمیشہ ایڈوکیٹ کرتے تھے فیڈرل سسٹم کو۔ انہوں نے ان کا جو ایڈریس تھا پریزیڈینشیل ایڈریس ایٹ الہ آباد 1930 میں، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہی ٹو نیشن تھیری ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے، وچ آئی ہیو ٹولڈ یو آلریڈی۔ انہوں نے اپنے اس خطبہ میں فرمایا I have been a staunch advocate of putting an end to religion's prejudices and distinctions from the country، کہ میں مذہب کے خلاف تعصب رکھنے والے لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتا ہوں۔ But now I believe that the protection of separate national identity is in the best interests of the both Hindus and the Muslims، کہ اب پہلے میرا یہ خیال تھا، اب میری یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے کلچر کی حفاظت کے لیے، ان کے امیج اور ان کی آئیڈینٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے مسلمانوں کا اپنا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ He further said that it was the prime duty of all civilized nations to show utmost regard and reverence for the religious principles, culture, and the social values of other nations. Since the Muslims are a separate nation with their distinct cultural values and religious trends, and they want to have a system of their own liking, they should be allowed to live under such system considering their separate religious and cultural identity۔ یعنی انہوں نے اپنے اس ایڈریس میں مکمل طور پر اس بات کا اعادہ کر دیا کہ مسلمانوں کے مذہب کی حفاظت صرف اور صرف ایک علیحدہ وطن میں ممکن ہے، اور زندہ قومیں جو ہیں وہ اس بات کی سولیڈیرٹی کے حق میں بولتی ہیں اور اس انڈیویجویلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو علامہ اقبال میرے خیال میں جو اپنے وقت کے، بلکہ خیال نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ علامہ اقبال expressed the Muslims' sentiments and ideas in true spirit by defining them as a separate nation with their distinct national image. His presidential address washed away all the confusions from the Muslim minds and showed them new dimensions in their struggle for freedom۔ تو یہ دس از دی کنکلوژن آف علامہ اقبال's آئیڈیاز اینڈ اسپرٹس۔ آگے چل کے آپ یہ دیکھیں کہ جب 1940 میں پاکستان ریزولوشن پیش کی گئی تو اس میں واضح طور پر اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ اب ایک الگ وطن کے بغیر برے صغیر کے مسلمان جو ہیں ان کے مسائل کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ دی فیمس پاکستان ریزولوشن پاسڈ آن 23 مارچ 1940 ایٹ لاہور واز ان فیکٹ بیسڈ آن علامہ اقبال's presidential address of Allahabad۔ Next, Allama Iqbal joined Muslim League and rendered services for the safeguard of Muslims' interests۔ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے
انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا جو کہ مسلمانوں کی ریپریزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹی تھی. He was on the delegation which represented the Muslims in the second and third round table conferences in 1931 and 1932. یہ دیکھیں کہ 1931 سے لے کر 1933 تک راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں اور یہ لنڈن میں ہوئی تھی، لنڈن کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی، اور اس میں بھی علامہ اقبال جو تھے وہ مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیو بن کے گئے اور انہوں نے وہاں پر بھی اپنے ان خیالات کا بھرپور اظہار کیا تھا. In these conferences he very ably advocated the Muslim cause and opposed all such schemes which in any way jeopardized the Muslims' interests. انہوں نے ہر اس جو پرپوزل تھی اس کو نگیٹ کیا اور اس کی مخالفت کی جو مسلمانوں کے مفادات کے لیے خطرناک تھی. تو علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال infused a spirit of nationalism amongst Muslims with his stirring and thought-provoking poetry. انہوں نے اپنی بہت ہی انبائسڈ شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے اندر یہ نیشنلزم کا جذبہ جو تھا اس کو پروموٹ کیا. تو نیشنلزم کیا ہوتا ہے کہ آپ مذہب کے نام پر اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر لیں. He reached an idea of nationalism based on Islamic unity and brotherhood. اور یہ کس پر مبنی تھا؟ اسلامی بھائی چارے پر مبنی تھا. He was of opinion that the individual is not linked with the geographical boundaries but with the spiritual relationship. کہ انسان جو ہے ان کو ایک باؤنڈری لائن میں اس کو جورسڈکٹ نہیں کیا جا سکتا یا ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک روحانی جذبہ ہے جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. He negated the concept of territorial nationalism and thought to light its adverse effects and influence on the Muslims. He said, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شگر. تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات تھی کہ افغانستان سے لے کر آپ اوپر تک انٹارکٹیکا تک چلے جائیں، پوری دنیا میں گھوم لیں اور سارے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان سب کو مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے. تو میں اپنے اس لیکچر کو اس طرح سے کنکلیوڈ کروں گی کہ علامہ اقبال's writings, poetry and sayings kindled a new light, aroused a sense of respect, self-realization and determination in Muslim masses. The new Muslim generation particularly responded vigorously to Allama Iqbal's call and took active part in the freedom struggle for the creation of Pakistan. تو اسٹوڈنٹس ایسا ہی ہوا کہ ان کے خیالات کو آگے لے کے چلے، قائد اعظم لے کر چلے اور تمام اس دور کے جو لیڈر تھے جن کے دل پاکستان کی آزادی کے لیے دھڑکتے تھے، انہوں نے ان کی سربراہی میں کوششیں کیں اور بالآخر 1947 14 اگست کو ہم نے اپنا ایک آزاد وطن حاصل کر لیا. تھینک یو.